नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते हैं और ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में कुछ मुनफरद करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो माशरे के लिए रोशन मिसाल होते हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जो अपनी ज़ात में अंजुमन है और उनका काम दर हकीकत हम सब के लिए रोशन मिसाल है। वो एक राइटर है, पब्लिशर है, ट्रैवलर है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा एक बहुत अच्छे इंसान है। दूसरे इंसानों को इनकरेज करते, इल्म दोस्त है, ताले से उनका लगाव है और मुख्तलिफ तहजीबों को, माशरों को आपस में मिलाने के लिए पाकिस्तान को एक मुस्तकबिल का एक बेहतर और एक रोशन ख्याल पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आज हमारे साथ जनाब फ़ारूक सुहेल गोहिंदी साहब मौजूद हैं। कराची में मौजूद थे, हमने उन्हें दावत दी और उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया। सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। बहुत मेहरबानी आपकी अयाज, शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका बनाया और फराहम किया। थैंक यू वंस अगेन सर, आपने बात कर रहे। अब मैं सबसे पहले तो आपकी, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी एक वसी ज़िंदगी है, इतना आपका कंट्रीब्यूशन है और आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक अपनी ज़ात में अंजुमन हैं, तो मुझे ये बताइएगा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से, ताकि हम अपने व्यूअर्स के बारे में जान सकें, फिर हम आपके थोड़े काम के हवाले से ही बातचीत करेंगे। जी, मैं सरगोदा में पैदा हुआ और वहीं पढ़ा, कैंट पब्लिक स्कूल सरगोदा में, फिर गवर्नमेंट कॉलेज भी गया। लेकिन उस दिनों हम लाहौर शिफ्ट हो गए 1977 में और मेरे अंदर दोनों शहर बसते हैं। सही। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं सरगोदे का होता हूँ और जब मुझे बहुत मोहब्बत आती है और खाने वाने का मूड होता है तो मैं लाहौरी होता हूँ। तो ये मैं संजीदगी से कह रहा हूँ कि मेरे कई जाने वाले ये नहीं समझ पाते कि मैं सरगोदे का हूँ, वो मुझे लाहौरी समझते हैं और कई दोस्त मुझे लाहौरी नहीं समझ पाते जो उस मूड में मिले हों। उसकी वजह यह है कि मैंने लाहौर में जाते साथ जो पॉलिटिकल स्ट्रगल की, वो उन लोगों के साथ की जो दीवार के पीछे रहते थे, यानी कि वॉल सिटी जो ओरिजिनल लाहौर है। अब वो मोहल्ले जिनको आजकल एक फैशन के तौर पे भी पेश किया जा रहा है, अच्छी बात है, जैसे मतलब अच्छो वाली है, झंडा चौक है, महला तीर कुमाना है, ये अंदरून लाहौर की जो तंग गलियाँ हैं। जितने मेरे सियासी कारकुन साथी थे वो वॉल सिटी के 99% वही थे। कुछ हयात हैं ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह, और उनसे जो मैंने लहजा सीखा अज खुद बन गया, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, जिस ज़मीन के साथ हूँ उससे जुड़त रखता हूँ। तो इसलिए मेरी तरबियत में सरगोदा भी है, वो मेरी जिबिल्लत में है, और मेरा रख रखाव में लाहौरीपन भी है। मसलन मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। सरगोदा में चूँकि एक ज़िम्मेदार या फ्यूडल सोसाइटी भी है, तो वहाँ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, ज़रा ऐसे रूप से। जो अर्बन सेंटर होता है, ज़्यादा मॉडर्न मुल्कों में अगर जाए, अमेरिका में, और तो तेज़ चलते हैं। अब मेरी पर्सनैलिटी में तेज़ चलना लाहौरियों की तरह, ये बड़ी अहम बातें हैं। ये बातें असल में एंथ्रोपोलॉजी की हैं। तो मैं चूँकि ऑब्ज़र्व करता हूँ, लर्नर हूँ हर चीज़ में, तो ये मेरा तारुफ है। और मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फिर मेरा दूसरा इट इज़ मोर देन मास्टर, एमफिल तक कह लें आप, ये पीस स्टडीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मेरे स्कॉलरशिप था, अमेरिका से पढ़ा हूँ, उसमें मेरा केस स्टडी था बोस्निया, जो कॉन्फ्लिक्ट था सर्बियंस के साथ। और बाकी मेरा तारुफ ये है कि मैंने कम उम्री में लिखना शुरू किया, और पहला जिसमें लिखा था वो सदाए वतन था, मैगज़ीन, जो एक हफ्ते में 70-80 हज़ार छपता था ज़िया-उल हक के दौर में, और वो उसी दिन बिक जाता था। उसमें मैं छपा, और आखिरी जो छपा वो शुमारा मेरे पास है, उसमें मेरा कॉलम भी था। उस वक्त मैं 19 साल का था। उसके बाद मैं जंग में बहुत छपा, जबकि जंगी लाहौर में होता था नवाब के अलावा, एडिटोरियल पेज पे छपता था, और बहुत उसमें मैंने लिखा जंग में। उसके बाद फिर मैंने सियासत के साथ साथ, चूँकि ये मैं लिखना पढ़ना करता था, तो इसके साथ साथ फिर कई चीज़ों में लिखा, कई अखबारों और रसालों में। लेकिन मेरा मौजू पॉलिटिक्स रहा है लिखने का, और साउथ एशिया की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है। इसी दौरान फिर मेरा एक सब्जेक्ट टर्की भी बना, एक लिखने पढ़ने में, और सिविलाइजेशन भी है, तहजीब, तारीख़ को मैं लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। शौक़ से मेरा पढ़ना का जो मुताले की दुनिया है वो
ورلڈ پالیٹکس ہے, ہسٹری آف مین کائنڈ بھی کہہ لیں, سویلائزیشن بھی کہہ لیں, اور پنجاب ہے میرا موضوع. صحیح. اور اب اس کو میں زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں, لکھنے میں بھی, پڑھنے میں بھی, چھاپنے میں بھی, اور ایکٹیویٹی میں بھی. صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا, عام طور پر جس ایج سے آپ نے لکھنا شروع کیا یا سوشل ایکٹیویزم یا پولیٹیکل ایکٹیویزم شروع کیا آپ نے, اس سوچ کے, اس عمر کے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں, ان کی دنیا, ان کے خواب, ان کی سوچ, ان کی گفتگو بڑی مختلف ہوتی ہے. تو آپ کو یہ پولیٹیکل, یہ جو تھاٹ کی کلیئرٹی ہے, یہ کیسی آئی؟ یہ گھر سے ماحول تھا, کوئی ایسی صحبت تھی, دوستوں کے ساتھ رفاقت تھی, مطالعہ تھا, یہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو شروع سے بڑا اپنے کام پر فوکس رہنا سکھایا؟ اس کی اصل میں ریزن ایک کرزمیٹک لیڈر سے متاثر ہونا تھا بچپن میں, ذوالفقار علی بھٹو, اور میں ان کا عاشق تھا, بچپن میں ہو گیا, لیکن ان کو پڑھنے کا شوق بھی تھا. صحیح. میں نے یہ دیکھا جب میں نے ان کو جانا ان کی زندگی میں بچپن میں, کہ وہ اور لوگ بھی آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے, میں نے دیکھے ایسے ہی تھے, لیکن وہ مطالعے کی بنیاد پہ ذوالفقار علی بھٹو بنے. تو میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا, یقیناً گھر میں میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا, 6 بہن بھائیوں کو پڑھایا, مجھے نہیں, باقیوں کو بھی. تو میں نے بھی ایکٹیویزم جو کیا تھا وہ چونکہ ایک بہت مزاحمت کا زمانہ تھا, تو جو مزاحمت کرتا ہے نا ڈکٹیٹوریل رجیم میں, یہ والینی جمہوریت کے اندر جو مزاحمت کرتے ہیں, جیسے پی ٹی آئی کی مزاحمت کی تاریخ ہے, یہ کوئی مزاحمت نہیں ہے. وہ جو کارڈر ہوتا ہے نا وہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے. میں چونکہ مڈل کلاس سے تھا اور میرا کچھ شعور ایسا خود ڈیولپ کیا سیلف لرننگ سے, کہ میں زیادہ مشکل چیزیں پڑھتا تھا کہ مجھے سمجھ آئے, کہ میں چیلنج کریٹ کرتا ہوں آج بھی اپنی زندگی میں, پھر اس کو اچیو کرتا ہوں. تو میں نے مطالعے کو اپنی طاقت بنایا کہ میں اپنے سیاست میں یا سیاسی عمل میں اور دانش میں, میرے پاس طبقہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑے طبقے سے ہوں, کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں کہ مشہور آدمی کا, میں امیر نہیں ہونا چاہتا, دولت نہیں میں بنانا چاہتا اتنی جو چاہیے, یہ میرا ایجنڈا ہے, یہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. تو میں نے علم کو طاقت بنایا. ایک تو یہ کہ یہ چوری شوری نہیں ہوتی, بالکل صحیح. اچھا, اس کا میں ارتکاز پہ بھی نہیں یقین رکھتا, شیئر کرتا ہوں علم کو. تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, یہ کتابی بات لگتی تھی بچپن میں. تو اس لیے میں نے کم عمری میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا علمی سفر جو ہے اور لرننگ کا سفر, سیکھنے کا, پڑھنے کا, مطالعے کا, مشاہدے کا, یہ عملی سیاسی جدوجہد کے ساتھ رکھوں گا. عملی سیاسی جدوجہد مر جاتی ہے, میں جلوس نکالتا ہوں, وہ جدوجہد ہوتی ہے اور اس کو بینیفیشری بھی کوئی اور ہوتا ہے, لیکن جب میں علمی جدوجہد کرتا ہوں تو اس کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں, وہ سوسائٹی کو زیادہ متاثر کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے ٹین ایج تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا شعوری طور پر, یعنی کہ ایک باقاعدہ کہ میں مطالعہ کروں, کتابیں خریدوں, پڑھوں, اور اس کے اندر یقیناً جو آپ کا پھر انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ پڑھتے اور مطالعے ہیں. تو یہ ایک شعوری فیصلہ تھا. اسی کے تحت پھر میں نے لکھنا شروع کیا. مطلب میں میرے خیال 20-21 سال کا تھا, جنگ کے ایڈیٹوریل پیج میں لکھنا بڑی بات تھی اس وقت تھی, اور اس کے 2 یا 3 کالم ایک صفحے پہ ہوتے تھے. مطلب کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں اپنا کالم, اس کو تو ہم اسی کالم نہیں تھے کہتے, آج کا رواج بڑا ہے, ہم اس کو آرٹیکل کہتے تھے. تو میں ایسے کرتا تھا. شاد احمد حقانی پاکستان کے سب سے بڑے انالسٹ, میں ان کو مانتا ہوں اردو میں, کہ میں ان کو پورا بھیج دیتا تھا. وہ کہتے تھے آج کا کالم فروز الگوئندی کے حوالے, تو وہ اپنے کالم میں میرا پورا خط چھاپ دیتے تھے. وہ ایک میرا طریقہ ہے, واردات تھا. منو بھائی بھی یہی میرے ساتھ کرتے تھے, اردو بھی دیتا تھا, وہ بھی جنگ میں تھے. تو میں نے اپنی آواز کو, اپنے خیالات کو, نظریات کو, چونکہ میں ایک عوامی فکر کا آدمی ہوں, مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی دانشور بن کے, اس کا یہ بھی ایک فیوڈل اپروچ ہے جہاں لوگ انٹلیکچوئل بن کے ایک بالکل ایک رکھ رکھاؤ میں پڑے ہوتے ہیں اپنے پی آر. مجھے لوگوں کی جدوجہد کرنی ہے اپنے قلم سے, اپنے علم سے, اپنے قدم سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے منہ سے, اپنے کان سے, اپنی آنکھوں سے. تو میں اس میں بڑا مطمئن ہوں. صحیح. سر آپ کے 2 حوالے ہیں, آپ نے ایک ترکی کا ذکر کیا, ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. دوسرا آپ نے بھٹو کے عشق کی بات کی, ذوالفقار علی بھٹو سے, اور اس کا ایک سلسلہ آپ نے دیکھا. بہت کم ایج میں آپ کی کتاب جو ہے میرا لہو ہوئی, اور پھر کل ہم ایک کتاب کی سرگرمی میں تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیسے ہوا, تو اس کا سندھی ترجمہ بھی ہوا. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا عشق ہے, اس نے آپ کو ایک بڑا منفرد مقام دیا کہ آپ نے اس کو
ایک تحریر کی شکل دی, علم کی شکل دی. تو یہ آپ کا سفر کیسے رہا, اور اس میں دوران جو ہے وہ آپ نے اپنے عشق کو کیسے پروان چڑھاتے رہے؟ دیکھیں, میرا لہو, میں اور کھل کے بات کروں, صحیح, میں نے خود ایسی کتابیں چھاپی ہیں کہ لوگوں نے میں نے ان کو بڑے اہتمام سے چھاپا ایز اے پبلشر. لوگوں نے اس پہ جا کے ایوارڈ لیے, 5 لاکھ تمغہ امتیاز لیے. صحیح. اور وہ نہ رائٹر ہیں, لیکن وہ اپنی حکومتوں سے, پیپلز پارٹی میں میرا بڑا تعلق ہے, ابھی بھی میں پارٹی میں نہیں ہوں. اگر میں نے ایوارڈ لینے ہوتے, بات میں اس لیے کروں گا, عشق میں, اور وہی بات آ گئی وہ اعزاز لے کے, وہ تمغہ امتیاز والے کو کوئی نہیں جانتا جس نے وہ کتاب لکھی, پارٹی کا ہی بندہ ہے, اور اچھی کتاب ہے. تو میں 88 میں اس پہ ایوارڈ لے سکتا تھا, صحیح, میں تمغہ لے سکتا, میں نے کئیوں کو دلوائے ہیں تمغے, صحیح, میں سچ کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے ایکٹروں کو, کالم نگاروں کو 88 میں دلوائے ہیں, دوسری حکومت میں دلوائے ہیں, نواز شریف کی حکومت میں دلوائے ہیں, ابھی کالم نگار بھی ہیں, اہل علم بھی ہیں. میں نے کبھی اپلائی نہیں کیا, یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی از خود مل جاتا ہے. تو چونکہ بات میں نے اس لیے کی, اب میرا لہو جو کتاب تھی 19-20 سال کی عمر میں نے لکھ لی تھی, چھاپتا کوئی نہیں تھا اس کو, ضیاء الحق زندہ تھا, طاقتور تھا, بھٹو سب کو پھانسی ہو چکی تھی. تو اسی کتاب نے بعد میں مجھے پبلشر بنایا, کیونکہ ایک میں بڑے پروگریسو پبلشر کے پاس گیا لاہور میں, تو میں نے کہا میری کتاب چھاپے, تو انہوں نے کہا لکھنا آسان ہے, چھاپنا مشکل ہے. میں نے کہا اچھا میں چھاپتا ہوں. خیر میں نے چھاپی. آج وہ پاکستان میں بھٹو پر لکھی جانے والی سب سے نون کتاب ہے آج تک, اور اس کے میں 24 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. پاکستان میں جس آتھر کے 2 ایڈیشن کسی کتاب کے چھپ جائیں, اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے کسی بھی موضوع پہ ہو. تو میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا, کبھی میں نے اس کا آج آپ کے سامنے ذکر کیا, میں آپ کو ایسے کبھی نہیں کیا, کبھی ایوارڈ نہیں لیا, کبھی جا کے بتایا نہیں ہے. اور اس حوالے سے ایک کتابیں چھاپی. ایک آدمی کو میں نے پورا مواد دیا 90 میں, اس نے اس بنیاد پر پاکستان میں بہت بڑا نام بنایا, آج پاکستان کا مشہور آدمی ہے. لیکن اس نے جو سیڑھی عبور کی چھلانگ لگا کے وہ میرے دیے ہوئے مواد اور ایک کانسیپٹ پر تھی کتاب, اس نے ایک پولیٹیسائز کیا, اس کو کیش کرایا ایک سیاسی حکومت سے, نام نہیں لوں گا, بہت بڑا آدمی ہے. بات یہ ہے کہ میں بائی پروڈکٹ سمجھتا ہوں. عزت افزائی جو ہوتی ہے وہ اوریجنل عوام جب آپ جیسے نوجوان دیتے ہیں, تو میں اپنی سٹرگل میں 2 چیزوں کو بائی پروڈکٹ سمجھتا ہوں, پاپولیرٹی کو اور پاور کو. پاور پہ میرا یقین نہیں ہے, میں عوامی پاور پہ یقین رکھتا ہوں, کیونکہ مجھے اگر حکومتوں میں آنا ہو تو وہ تو آسان کام ہے نا, چاپلوسی کرنی پڑتی ہے صرف, اور کچھ نہیں, 2-4-10 ہفتے لگانے اسلام آباد میں جو بھی حکومت ہو. تو اس لیے میں نے کم عمری میں اگر میرا لہو لکھی ذوالفقار علی بھٹو پر, اور وہ مجھے ابھی ایک بندے کا فون آیا, میں ذکر کروں گا ان کا, جموں کشمیر سے, کہتے ہیں میں بیوروکریٹ ہوں. وہ سنیں گے یہ بات اور خوش ہوں گے, میں بیوروکریٹ ہوں, ریٹائرڈ, تو بہت بڑی پوزیشن پہ. اور میں جس دن بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی اس دن واقعی ان جلوسوں میں تھا, کیونکہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی سب سے زیادہ مظاہرے ہوئے تھے سری نگر میں اور نیپال میں. نیپال میں جنہوں نے مظاہرے کیے وہ میرے دوست ہیں, ان کے بڑے دوست بنے, انہوں نے پھر کمیونسٹ انقلاب کیا, بادشاہت ختم کی چند سال پہلے, وہی اسٹوڈنٹ موومنٹ. کہتے میں ان نوجوانوں میں تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کی کتابیں, میری لکھی ہوئی کتابیں 6-7 ہزار روپے خرچ کر کے وایا دبئی منگواتا ہوں سری نگر میں. تو ابھی انہوں نے کہا کہ میں نے بھٹو پر ساری کتابیں پڑھی ہیں, کہتے ہیں میں انگریزی کی بھی پڑھی ہیں, اردو کی بھی پڑھی ہیں, ہندی میں بھی کچھ چھپی ہیں, لیکن میرا لہو, اب یہ بہت لرنڈ آدمی ہے, وہ کتاب دوست ہیں, تو کہتے ہیں یہ کتاب میں نے ایسی کتاب نہیں پڑھی. جبکہ میں کہتا ہوں ابھی میں نے بھٹو پر اور لکھنی ہے, وہ ابھی چھپ نہیں سکتی, لکھی بھی نہیں جا سکتی. ایک اور آپ کا حوالہ جو ہے وہ ترکی رہا, اور آپ نے اس کے حوالے سے بہت پروموٹ کیا, بہت ٹریول کیا, آپ کے اس بارے لکھا, اور آپ اس حوالے سے ایک جو ہے وہ بڑی مستند رائے رکھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ترکی کی ترقی کا راز کیا ہے اور پاکستانی ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک تلخ بات کروں, پاکستانی سیکھنا نہیں چاہتے. اگر پاکستان یہ ایک سیکھنے کا ایسے جیسے کلاس روم میں 16 بچے ہوتے ہیں,
میں سخت بات کر گیا ہوں، حالانکہ میرا عوام پر یقین ہے، لیکن جب آپ پاکستانی کہتے ہیں سیکھنے والے، چونکہ آج کل لوگ ترکی جا رہے ہیں، وہاں رہنا بھی چاہتے ہیں، کاروبار اپنا اچھا بھلا کاروبار چھوڑ کے وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہاں مکان لینا چاہتے ہیں، وہاں ہم ترکی کے عاشق ہیں. میں پوچھتا ہوں کس چیز کے عاشق ہوں؟ میں اگر آپ کا عاشق ہوں تو آپ کے حسن کا عاشق ہوں گا یا آپ کے خیالات کا عاشق ہوں؟ نہیں جی میں عاشق ہوں. مجھے اکثر لوگ رابطہ نوجوان لڑکے لڑکیاں دونوں کرتے ہیں. تو کلاس روم میں 16 بچے ہوتے ہیں، کئی بچے نہیں سیکھنا چاہتے، ماں باپ کے 10 بچے ہوتے ہیں، کئی بچے سیکھنا چاہتے ہیں ماں باپ سے اس کا کاروبار، اگر اس کا دودھ کا کاروبار ہے، پرنٹنگ کا کاروبار. میرا خیال پاکستانی سیکھنا نہیں چاہتے. اس کی میں ترکی سے میں نے دیکھا ہے کہ 2 سال سے جو لوگ پاکستانی وہاں جا رہے ہیں وی لاگرز، اور جو پاکستانی بچے پڑھنے جا رہے ہیں، بچیاں اکثر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس، وہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی. تو جب میری باتیں سنتے ہیں تو وہ ان کو اچھی نہیں لگتی. اب ترکی جو ہے وہ ترکی کا کانسیپٹ اپنا ایک بنا کے لے کے جا رہے ہیں. دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ، دے آر ناٹ ریڈی ٹو لرن فرام ٹرکی. کیونکہ ان کا جو ابو جہل ہے اندر، وہ اتنا طاقتور ہے پاکستانیوں کا جو ترکی میں جا رہے ہیں موسٹلی. آپ مجھے کسی ایک وی لاگر کا بتا دیں کہ اس نے اتا ترک پر بنایا ہو وی لاگ. بالکل میں سرنڈر کر دوں گا اپنی ساری زندگی کی اسٹرگل. آج تک کسی نے، مطلب آج کا ترکی مولانا روم کا ترکی نہیں ہے. آج کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان. مولانا روم قابل احترام ہے. یونس احمد اب ڈرامہ چل گیا، قابل احترام ہے، ایک وی لاگر اس کی قبر پہ کھڑا ہے. اچھا یہ نہیں پتا ترکوں میں رواج ہے مختلف قبریں بنانے کا رسمی. پاکستانیوں کو لرن کیا کرنا ہے پہلے میں نے یہ بتا دوں، یہ لرن کرنے کے لیے نہیں جا رہے. میں یہ کانشیس ایفرٹ کر رہا تھا کہ ترکی سے ہمیں لرن کرنا ہے. میرے لیے ترقی نہیں ہے ترکی میں ترقی ہو گئی، میرے خبر نہیں ہے. مجھے یہ خبر 90s میں پتا تھی، آپ اگر میری تحریریں پڑھیں، کہ ترکی ایمرجنگ اکانومی ہے دنیا میں اور مسلمانوں میں کامیاب ریاست ہے. اس کی وجہ ہے نا، معجزہ تو نہیں ہوا. یہ صرف ایک حکومت کی کامیابی نہیں ہے، پوری ترک قوم کی کامیابی ہے. اور اس کے پیچھے تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں 2023 میں. یہاں کہانی سلطنت عثمانیہ بحال ہونے والی ہے. یہاں پر اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے جی ترکی میں 2023 میں سلطنت عثمانیہ بحال ہو جانی ہے. آج خود معاہدہ لوزین خفیہ ہے، ان کو پتا ہے، ہمارے اینکروں کو اور وی لاگرز کو. 2023 میں وہ ریپبلک ڈے کو 100 سالہ سالگرہ منانے جا رہے ہیں جو ترک نے منایا. تو ترکی کی ترقی کا راز 2 لفظوں میں ہے. ترکی کی ترقی کا راز اپنی قوم پر یقین رکھنا، جس کو نیشنلزم کہتے ہیں. بہت زبردست. وہ اپنے پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم ترک ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم یورپ کی طرح ترقی کر سکتے ہیں. دوسرا ان کی ترقی کا راز ہے سیکولرزم. جو لوگ یہاں بڑے متاثر ہو کے ترکی جا رہے ہیں، یہاں وہ سیکولرزم کو الہاد اور کفر کہتے ہیں. ترکی میں اردوان صاحب نے اپنی جماعت کا نام جماعت اسلامی کیوں نہیں رکھا؟ یا کوئی ایک جماعت نہیں رکھ سکتے. اردوان صاحب الیکشن میں یہ کہہ کے ووٹ نہیں لے سکتے کہ میں بہت اچھی تسبیح پڑھتا ہوں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ اچھے مسلمان، لیکن اس پر بنیاد پر ووٹ نہیں لے سکتے. ووٹ اپنے کاموں پر لیتے ہیں کہ میں نے یہ سڑکیں بنائی، میں نے ہاسپٹل کا سسٹم. کیا ہے کہ وہاں پہ ٹرکی کے اندر ریاست کو کلیسا سے علیحدہ کر دیا جیسے یورپ نے کیا. تو ترکی کی ترقی کا راز وہاں پر سیکولرزم اور نیشنلزم ہے. اس نے ان کو تعلیم کی طرف مائل کیا، سائنٹیفک اپروچ، سائنس. اسی لیے اب جس ملک میں ہم ڈرامہ نہیں بنا سکتے فلم، اور ایک فلم ڈرامہ بنا جس میں یہاں کے جید علماء کرام اس فلم کو سینسر کریں گے، کیا اس ملک میں کوئی سائنسی ایجاد ہو سکتی ہے؟ تو ترکی کی ترقی کا راز سارا سائنس اور نالج اور تعلیم پر ہے، جس کی بنیاد اپنے قوم ہونے پر فخر ہے اور ریاست کو کسی کے تحت نہیں ہے. وہاں پر جنوں کی حکومت نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کے پاس 3 جن ہیں تو وہ پوری قوم کی قسمت بدلے گا. اب اس حکومت کے پیچھے ایک دماغ ہے، میں کھل کے بات کروں گا، ایک دماغ ہے اس حکومت کے. ایک حکمران کے گھر میں کوئی بندہ ہے، وہ کہتا ہے یہ کرو، پوری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. یہ ڈرامہ دیکھو، اب یہ کتاب پڑھو. وہ کتنا بڑا دماغ ہے. وہ دماغ ذرا میرے سامنے بٹھائے نا. کیا وہ ایرسٹاٹل ہے؟ تو ترکی سے میں نے جو سیکھا، 83 میں گیا تو مجھے راز کھلا، یہ ترکی ہے. میں کلبوں میں نہیں کبھی گیا. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں لبرل آدمی ہوں. میں جیسے آپ نے ایک بات پوچھی یا میرے سے پاکستانی پوچھتے ہیں، ترکی کا لیڈر میرے سے پوچھتا ہے اگر کہ بتائیں ترکی کا کیا بنے گا، تو صاحب رائے کس کو کہتے ہیں؟ میں وہ ہمبل آدمی ہوں،
ذرا کھل کے بات کروں. صاحب رائے کہتے ہیں اگر میں آپ سے رائے پوچھوں تو میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. ترکی کا اگر متبادل لیڈر میرے سے پوچھتا ہے, ہونے والا وزیر اعظم, کہ ترکی کا یا اپوزیشن لیڈر کہ ترکی کا کیا ہوگا, اب پاکستانی خاتون مجھے فون کرتی ہے سعودی عربیہ سے, آپ کی میں بڑی مداح ہوں, میں کہ جی میں ترکی سیٹل ہونا چاہتی ہوں. جی حکم, میرا یہ بزنس نہیں ہے, میں تخلیقی آدمی ہوں, میں نہ وی لاگر ہوں اس قسم کا, نہ کنسلٹنٹ ہوں, نہ وہ ٹورزم والا بندہ ہوں کہ آئیں ترکی دیکھیں. تو میں نے اس خاتون, میں سن لیتا ہوں چونکہ میں ترقی پسند آدمی ہوں, ہیومنسٹ ہوں. میں کہ جی بی بی میری بیٹی جوان ہو گئی ہے 14 سال کی, تو میں اسلامی ملک میں جانا چاہتی ہوں. اب اس سوچ کا بتائیں جو سعودی عرب سے ترکی جانا, میں کہ آپ افغانستان جائیں یا داعش کے ملک میں جائیں. اب ترکی میں جب 16 سال کا جو بڑا بیٹا بیٹی کسی کا ہوگا, وہ کسی سے محبت کرے گا تو ریاست اس کے قانون میں لکھا ہے کہ اس کو محبت کا حق ہے, سڑک پر بینچ پہ بیٹھنے کا حق ہے. جس ملک میں لڑکا لڑکی شادی کی اناؤنسمنٹ کریں اور اس کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے, وہ اگر یہ کہے میں ترکی کے عشق میں ہوں, یا تو وہ ابو جہل ہے یا وہ منافق ہے, وہ کافر ہے. یہ ابو جہل کیا ہوتا ہے, جو حقیقت کو نہیں مانتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا تو ترکی سے ہمیں جو سیکھنا ہے, ترک کو سمجھیں, مولانا روم کو بھی سمجھیں. یہ مولانا روم کا ترکی نہیں ہے, یہ علامہ اقبال کا پاکستان ہے. یہاں پر شاعر ہوگا غالب بہت بڑا, لیکن اگر پاکستان کی فکر کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں تو علامہ اقبال کا پاکستان ہے. تو ترک جو ہیں وہ اس ترکی کے بانی, اور ترک کتنے بڑے ہیں اگر میں آپ کو بتانے لگ جاؤں کہ ترک ہسٹری میں 100 سال کی ترک ہسٹری کا طالب علم ہوں. ترک ہسٹری میں سپہ سالار کے طور پہ بات کروں گا, لیڈر وہ بھی نہیں بتاؤں گا. 5-6 بڑے نام ہیں. الپ ارسلان, یہ جو ارتوالا, یہ تو پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں, یہ چھوٹے سے ایک علاقے کا وار لارڈ تھا, چھوٹے سے گاؤں کا اگر تھا. الپ ارسلان جس نے پہلی شکست دی بیزنٹینین کو, الپ ارسلان 1000 کچھ میں. اس کے بعد بڑا واریر یا سپہ سالار ہے اورحان کمال, اورحان سلطان اورحان جو عثمان کا بیٹا تھا. سلطان عثمان جن کے نام پہ سلطنت عثمانیہ تھی, پھر اس کا بیٹا سلطان جو تھا اورحان کمال کا سپہ سالار تھا, پھر سلطان محمد فاتح, اور اس کے بعد سلیمان علی شان. میں آپ کو ترک ہسٹری کے, اچھا یہ پہلے جو ہیں یہ سلجوک ہیں, یہ جو عثمان تک تھا یہ بھی سلجوک تھا, اور سلجوک آپس میں لڑتے تھے. یہاں ہسٹری چونکہ فلموں میں پڑھی جاتی ہے نا, ڈراموں میں. تو سلطان فاتح جس نے قسطنطنیہ فتح کیا, بہت بڑا, اور اس نے سائنٹیفک بنیادوں پر فتح کیا تھا. اس نے دنیا کی جدید توپیں خریدی تھی اوربان سے جو ہنگری کی بنی ہوئی تھی, اور وہ بیزنٹینین کے پاس اتنی طاقت اور دولت نہیں تھی جتنی وہ, اور اس کی فوج میں کرسچنز بھی تھے, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس کی فوج میں جیوز بھی تھے, اس کی ساری فوج بنانے میں توپیں بنانے والے یہودی تھے. سلطان محمد فاتح کی, یہ میں ہسٹری کی بات کرتا ہوں جو ترکی میں پڑھائی جاتی ہے. اور پھر جو بڑا سپہ سالار ہوا ہے جس نے ترکی کو بچایا, وہ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک ہے, اور آفیشل غازی ہے. وہ ایک فوج کا جرنیل تھا, ورنہ تو استنبول کے اندر برٹش آرمی تھی. لوگوں نے ہسٹری نہیں پڑھے. میری آنے والی کتاب میں ذکر آئے گا, پورے ترکی پہ قبضہ ہو چکا تھا, اٹلی کا, فرانس کا, روس کا, اس کا آسٹریلین نیوزی لینڈ کی فوج کا. تو اتا ترک نے ملک جنگ لڑ کے جیتا ہے. یہ لوگوں کو پتہ نہیں, سیاسی جدوجہد نہیں ہے, جنگ لڑی تھی غیر ملکی فوجوں کے خلاف. اس کے بعد اس نے کہا کہ جنگوں میں فتح عارضی ہے. آپ ان کی کتاب نطق پڑھیں, اصل فتح تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہے. تو یہ وہ لیسن ہے. ایک دنیا میں 7 جنگوں کا فاتح. کبھی آپ اس کے مقبرے پہ جائیں, میں کل قائد اعظم کے مقبرے پہ سے گزرا بھی جانا ہے, میں حیران تھا. ہم اپنے لیڈر, اس کے مقبرے پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں روز فاتحہ پڑھنے. یہاں لوگوں کو بتایا نہیں جاتا, ڈرتے ہیں ہم, چونکہ ہم چین کے ساتھ عشق بڑھا ہے, لیکن چین کا نظام نہیں پسند. وہ جیسے جالب کی نظم ہے, وہ مجھے یاد نہیں رہتی کہ چین کا نظام ہمیں نہیں پسند, ویسے چین بڑا پسند ہے. یعنی کہ وہاں جو کمیونزم تھا وہ ہمیں پسند نہیں ہے, چین سے عاشق ہیں. اسی طرح ترکی کی کامیابی پاکستان کے لیے لیسن ہے. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے, وہ ترکی والا رستہ ہے. اور ترکی میں مکان لینے سے, یعنی کہ آپ کا اپنے ملک پر یقین نہیں ہے. میرا تو اپنے ملک پر, میرا کیریئر اپنے ملک پہ ہے, میں اپنے ملک پر فخر. اور میں نے قوم پرستی 2 لوگوں سے سیکھی ہے, عربوں اور ترکوں سے. مجھے اپنے پاکستانی اور پنجابی ہونے پر, پاکستانی اور پنجابی دونوں چیزیں ہیں,
چونکہ میں جب پاکستانی جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب میں بلوچی بھی ہوں, میں سندھی بھی ہوں, میں پشتون بھی ہوں. میری فخر ہے یہ قومیتیں, یہ پاکستان کی حقیقت ہے. مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. میں اپنی, میرا سورس آف انکم پاکستان ہے, میرا پرائڈ پاکستان ہے. میں جو ترکی میں اگر عزت ملتی ہے تو پاکستان کی بنیاد پر ملتی ہے. مجھے اپنے ملک پر یقین ہے, میں پاکستان کو ترکی بنانا چاہتا ہوں. جو دوڑ کے وہاں جا کے رہتے ہیں اس کا مطلب وہ پاکستان کو ترکی بنانا نہیں چاہتے, اور وہاں بھی وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو یہاں کرتے ہیں. اور یہ ویل اگر کرمینل ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ضروری تھا. یہ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں. ترکی کا پاکستان کے ساتھ ڈول نیشنلٹی معاہدہ ہی کوئی نہیں ہے, جرمنی یا فرانس جیسا. صحیح. جو پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑے گا اس کو ترکی کی نیشنلٹی ملے گی, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہاں پر بھی بزنس مین بیٹھے ہیں اسی طرح مس گائیڈ کرنے, اپارٹمنٹ بھیج دیا, بندہ بعد میں سوچتا ہے پاکستان کی قومیت چھوڑ دوں, وہاں اپنی جدادیں چھوڑ دوں. تو یہ جو پاکستانی ہیں ان کو سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لیے پہلے تیار ہو جائیں کہ ہم نے سیکھنا ہے. صحیح. سر میں 2 سوال اور آپ سے کروں گا, اور کیونکہ وقت ہمارا اس طرف جا رہا ہے. ایک کہ آپ کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں, کتابوں کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو انکریج کرتے ہیں وہ کتاب پڑھیں لکھیں اور پھر آپ شائع کرتے ہیں, اور اسی کے حوالے سے آپ نے جمہوری پبلیکیشن ایک ادارہ قائم کیا ہے. اس کی بنیاد کیا تھی, سوچ کیا تھی, اس کا محرک کیا تھا؟ جمہوری پبلیکیشن پہلے تو یہ بنا تھا اصل میں رینڈملی ایسے, بس میں نے اپنی کتاب چھاپنے کے لیے بنایا. اس کا نام جدوجہد پبلیکیشن تھا. صحیح. پھر اس کا کچھ اسباب بنے, ہمارے اور دوست تھے وہ اس نام سے کام کرتے تھے ہالینڈ میں. میں نے کہا اچھا ایسے جمہوری, تو اس کو آن اینڈ آف میں کتابیں چھاپتا تھا. لیکن 20-25 سال پہلے اس کو میں نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ اب ادارہ بنایا جائے. اس کے پیچھے پورا ایک کانسیپٹ تھا. صحیح. کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جو یہاں پر لکھنے والوں کو کتابیں پڑھائے, جو لکھتے ہیں. وہ بہت اور ہمارے ملک میں اس کی بڑی ضرورت ہے, لکھنے والا بہت ضروری, بہت اعلیٰ. جو یہ لکھتے ہیں کہ پنجاب بغیرت ہے, اور وہ لکھنے والا ہوتا ہے. صحیح. اور روز چھپتا ہے, سب سے پاپولر. اس کا مطلب اس نے پڑھا کچھ نہیں. تو اس کو میں پڑھانا چاہتا ہوں کہ اب یہ پنجاب ہے. صحیح. وہ لکھنے والا جو میں سچ کہہ رہا ہوں, وہ لکھنے والا جو کہتا ہے جی میں ترکی گیا تو وہاں یہ ہو رہا تھا, تو میں اس بہت بڑے کالم نگار کو کہتا ہے ایسے نہیں ہے. میں نے کہا اس کو میں کیسے پڑھاؤں, میری باتوں پہ تو یقین نہیں کرے گا کہ اس کے میں بیٹے کی عمر کا ہوں. تو میں نے کہا اب اس کو کتابیں پڑھاؤ کہ خود پڑھے گا کتابیں. تو میں نے, میری 2 کانسٹیچوئنسیز ہیں ریڈرز کے ایز اے پبلشر. میں نے اس کو بزنس بنایا کہ میں ڈونر پہ یقین نہیں رکھتا, میں کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ یقین نہیں رکھتا, میں اپنی سرزمین کے ایجنڈے پہ یقین رکھتا ہوں, پنجاب پر, پاکستان پر یقین رکھتا ہوں. تو میں نے کہا اس کا ڈونر اس کا بائر ہوگا. مشکل کام ہے, مشکل کتابیں ہیں. تو اس کے 2 لوگ ہیں پڑھنے والے. صحیح. اور یہ ایک قسم کا مائنڈ بدلنے کا کانسیپٹ تھا, بائی ڈیزائن ہے. اسے کائنڈ آف تھنک ٹینک, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, تھنک ٹینک یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی رائے کو بدلیں اور لاجیکل ریشنل. تو 2 لوگ ہیں میرے, لکھنے والے اور عام آدمی. یہ 2 بڑے اہم ہیں, یہ درمیان والا کوئی اہم نہیں ہے میرا. وہ لکھنے والا پھر جب لکھے گا نا کہ پورس نے تو جنگ جیتی تھی, ہاری نہیں تھی, تو جب لکھنے والا یہ لکھے گا کہ احمد خان کھرر کیا تھا, وہ ہماری کتاب پڑھیں گے, لکھنے والا لکھے گا اب اس نے پڑھا ہوتا ہے جی اطاعت ترک نے یہ کر دیا, پڑھا کچھ نہیں ہوتا ہے جی. میں نے کہا کہاں سے پڑھا, جی سنا تھا. تو میں کہا پہلے پڑھ لیں مستند. پھر ہم نے مستند کتابیں چھاپی اور بہت بڑی کتابیں چھپی رائٹس لے کے. تو اس طرح ہم نے یہ فیصلہ کیا. صحیح. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ آپ دنیا کی مختلف تہذیبوں کو آپ نے دیکھا ہے, بہت سارے ممالک وزٹ کیے ہیں. کتنا ضروری ہے ٹریول کرنا, اور آپ کے تجربے کی بنیاد پر ٹریولنگ سے انسان سیکھتا کیسے؟ میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں, اس میں لکھا ہے کہ جہاں کتاب کا علم ختم ہوتا ہے وہاں مشاہدے کا علم شروع ہوتا ہے. بہت زبردست. آپ سندھ کے بارے میں پڑھتے رہیں, لیکن اگر آپ سندھ نہیں آئیں گے تو. بالکل. میں نے زندگی کا پہلا بڑا سفر جو کیا, بڑا, اس سے پہلے کہیں کیے, اس کے میں 17-18 سال کا تھا. یہ جو لوگ بھاگ بھاگ کر کہتے ہیں جی آج کل بڑا فیشن ہے, پہلے 80s میں بینکاک جاتے تھے, یہ طبقہ تھا ان کے بڑے ماں باپ. یہ اب استنبول جاتے ہیں, یہ سیکھنے نہیں جاتے, یہ یاشی کرنے جاتے ہیں یا لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں. کل کے بات کروں, یہاں کہیں گے لڑکی جین نہ پائے ہوتے کڑیاں ویکھ دے رہے, اے سیدھی گل جے. تو منجو داڑو دیکھنے گیا تھا میں, تو مجھے پتا چلا منجو داڑو کیا ہے. انڈس ویلی سیولائزیشن کے جو بڑے آثار ہیں. سیکھنا کے لیے مشاہدہ بہت ضروری ہے, اور مشاہدے کے لیے ٹریول لازمی نہیں کہ آپ دنیا دیکھیں. ملک سے باہر اگر آپ نہیں جا سکتے, مثلا لاہور میں رہنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کا یونیک بدھا اسٹیچو ہے وہ لاہور میوزیم میں پڑا ہے. میں کہا آپ وہ فرانس کا لولوف میوزیم دیکھنے جا رہے ہو, لاہور کا دیکھیں. تو وہ ایک پنجابی کی جملہ ہے, جڑے ایتھے نہیں خوش ہو لاہور بھی نہیں خوش. جنہوں نے علم یہاں نہیں سیکھنا انہوں نے باہر جا کے بھی نہیں سیکھنا. تو مشاہدہ اور ٹریولنگ, آپ جتنے نبی دیکھ لیں,
صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور یہ سب ٹریولر تھے صحیح. اپنے وقت کے. جتنے صوفیاء کرام تھے, جتنے سینٹ ہیں کرسچینٹی میں, اسلام میں, یہ ٹریولر تھے. وہ علم آتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دمشق تک تجارت کرنے جاتے تھے, ٹریول کرتے تھے نا, تو علم آتا تھا. جب جنگ خندق ہوئی تو وہ ایک فارسی صحابی تھے جو حضرت سلمان فارسی تھے, تو وہ ایران سے تھے میرا خیال, تو انہوں نے تجویز کی کہ خندق کھودنے. تو جو مقامی ارونی جی تو ایرانیوں کی, انہوں نے کہا اسلام بڑا کائناتی ریلیجن ہے, تو انہوں نے اجازت دی, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کا شعور رکھتے تھے. تو جو علم ہے یہ اس کے لیے لازمی ہے مشاہدہ کیا جائے. مشاہدہ, آپ اپنے محلے میں رہیں گے آپ کو لاہور کا نہیں پتا ہوگا, آپ لاہور میں رہیں گے آپ کو کراچی کا نہیں پتا ہوگا. آپ اپنے سورس سے اس دنیا کو دیکھیں, کیونکہ یہ جو مملکتوں کی ریاستیں اور پاسپورٹ بنائیں, یہ تو 150-200 سال میں بنا ہے. میں تو پوری دنیا کو ایک ملک مانتا ہوں نا. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا ایک بنائی ہے, ملک تو ہم نے بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ملک نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ ملک نہیں بناتا, اللہ تعالیٰ کائنات بناتا ہے, سیارے, سورج. تو اس لیے ہمیں ساری دنیا جتنی ہمارے پاس وسائل ہیں, مطلب میرے ماں باپ ہمیں آفیشلی لے کے گئے شاہی مسجد دکھانے, مطلب آؤ کو, کیا آج کے ماں باپ دکھاتے ہیں ایسے؟ نہیں دکھاتے. ہمارے زمانے میں تعلیم و تربیت ہوتا تھا, اس میں ہمیں شالامار باغ میرے ابا جی, میری والدہ ہمیں لے کے گئیں, ہمیں سیر کرانے لے جاتے تھے. آج چڑیا گھر دکھائیں گے, میوزیم لے جاتے تھے. تو یہ میری تربیت میں وہ بنیاد تھی. پھر اسکولوں میں ایک ہوتے تھے اسٹڈی ٹور, باقاعدہ مطالعاتی بینر لگتا تھا کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں کٹاس دیکھنے. میں نے 4تھی جماعت میں دیکھا, چونکہ ہمارے اسکول والے لے کے گئے تھے, تو میرا پہلا سفر وہ بھی ہے. تو سفر کرنا بہت ضروری ہے. یہ انسان کا ویژن بنا دیتا ہے, یہ انسان کے 14 طبق روشن کر دیتا ہے, یہ انسان کا ایک کانسیپٹ بڑا کر دیتا ہے کائنات کا, دنیا کا. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ پڑھنے کے لیے چین جاؤ, تو وہ کسی کو کیوں, 2 اس کے اندر سبق ہیں. ایک تو تعلیم حاصل کرو جتنی بھی مشکل ہو, چین جانا مشکل ہے. دوسرا وہ دوسرے ملک جا کے کیوں کریں, وہ دوسرے ملکوں کا علم, دوسری قوموں کا علم, تہذیبوں کا علم, انسانوں کے تجربات. اس لیے سفر بہت ضروری ہے ہر سطح پہ. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا اور اتنی قیمتی گفتگو کی. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا شاندار پروگرام کیا, بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.